अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे 7 बच्चे थे। शोहर का इंतकाल हुआ तो घर में खाने को आटा भी ना था। एक अमीर औरत मेरे दरवाजे पर आई। वो मेरे 3 बच्चे गोद लेना चाहती थी। पैसों की मोटी मोटी गड्डियाँ मेरे हाथ पर रख दी तो मैं फ़ौरन राज़ी हो गई। फिर उन पैसों से मैंने कारोबार कर लिया और घर के हालात बदल गए। कई साल गुजरे तो उन तीनों बच्चों की याद आई। एक दिन चुपके से उसी बंगले की मालकिन के पास जा पहुंची। देखकर कलेजा छन्नी हो गया कि मेरे तीनों बच्चों को उसने। मेरा नाम नजमा है। मेरे 7 बच्चे थे। मेरा शोहर मजदूर था। सारे ख़ानदान वाले कहते थे कि इतने बच्चे पैदा ना करो, बाद में तुम लोगों को बहुत मुश्किल होगी। लेकिन मेरे शोहर का कहना था कि ये तो अल्लाह ताला की देन है, जितने भी हों अपना नसीब लेकर आते हैं। करते कराते 2 बेटे और 5 बेटियां हो गईं और घर वही कच्चा सादा कमरों वाला, जिसमें बारिश के दिनों में पानी छत से अंदर आता और गर्मियों में पंखा भी सही न चलता। पैसों की हमेशा कमी रही। कभी कुछ होता, कभी खाने को कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही थी। मुश्किल तब आई जब मेरा शोहर मजदूरी के दौरान सीमेंट की भारी ट्राली के नीचे आ गया और मौका पर ही दम तोड़ गया। लोग आए, तसल्लियाँ दी, कुछ ने 2-4 नोट थमाए, कुछ ने मुंह मोड़ लिया, कुछ ने कहा अल्लाह की मर्ज़ी थी, कुछ ने कहा उसकी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन मुझे तो बस यही याद है कि मैं 7 बच्चों के साथ अकेली रह गई। खाने को कुछ नहीं था। जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो दिनों में ख़त्म हो गए। बच्चे भूखे रोते थे। मैं रोती थी कि किसी के घर काम करने का सोचूं। लेकिन सवाल ये था कि अगर मैं चली गई तो इन बच्चों को कौन देखेगा। फिर भी एक दिन एक औरत के कहने पर खाना पकाने गई। वापस आई तो छोटा बेटा कुर्सी से गिर के सर फाड़ बैठा था। खून बह रहा था। बाकी बच्चों को तो समझ भी नहीं थी कि क्या करें। मैंने दिल पर पत्थर रखा और दवाई लेकर उसकी मरहम पट्टी करवाई। वही पैसे जो काम से मिले थे उसी पर लग गए। उसके बाद फैसला किया कि अब बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन करूं तो क्या करूं। कोई हुनर नहीं आता था, ना कपड़े सीना, ना कढ़ाई, ना कुछ पकाने की ख़ास महारत। एक औरत ने वादा किया था कि मुझे सिलाई सिखा देगी, लेकिन वो भी मसरूफ़ रहती थी और वक्त नहीं निकाल पाई थी। दिन गुजरते जा रहे थे, पैसा नहीं था, भूख बढ़ती जा रही थी और मैं अंदर से टूटती जा रही थी। कभी सोचती कि शायद वो लोग सही होते हैं जो अपने बच्चों को बेच देते हैं या किसी और के हवाले कर देते हैं ताकि उनको कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल सके। मैं 9 साल की शादी में 8 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मेरे बच्चों की उम्रें इतनी छोटी थी कि वो खुद अपने जूते तक नहीं पहन सकते थे। मैं उन्हें कहाँ छोड़ कर जाती और कैसे उनकी ज़िंदगी संवारती, ये सोच सोच कर मेरा दिमाग सुन्न हो जाता था और दिल बैठने लगता था। लेकिन मुझे जीना था, सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए जिनके लिए मैं दुनिया की सारी तकलीफ़ें झेलने के लिए तैयार थी। फिर मेरी ज़िंदगी में वो दिन आया जिसका तस्वुर भी मेरे दिल को चीर के रख देता है। वो दिन जब ना घर में आटा था, ना ही चूल्हे पर कोई हंडिया चढ़ी हुई थी। बच्चे भूख से बिलबलाते हुए कभी दरवाजे की तरफ देखते, कभी मेरी तरफ। उनकी निगाहों में सवाल नहीं, इल्तिजा नहीं, बल्कि बेबसी थी। और ये मंज़र था जिसने मेरे हौसले के सारे स्तून हिला दिए। मैंने उनके मासूम चेहरों को देखा तो ज़ब्त का बंधन टूट गया और मैं ज़मीन पर बैठकर रोने लगी और रोते हुए रब से कहने लगी कि मुझे कोई ऐसा कदम उठाने पे मजबूर न कर जिसका अंजाम बुरा हो। मेरे बच्चों के रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दे। ये बच्चे मेरे ही नहीं तेरे भी हैं। दोपहर के 4 बजे का वक्त था, जिसे हम ज़वाल का वक्त कहते हैं। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ़ बच्चों की सांसों की आवाज़ थी और मेरी सिसकियों की। फिर अचानक दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई। दिल ज़ोर से धड़का। समझ नहीं आया कि ये ज़वाल का वक्त है या किसी खैर की नवीद। दरवाज़ा खोला तो सामने एक बावकार सी औरत खड़ी थी और उसके पीछे एक बड़ी सी गाड़ी। उसके चेहरे पर सुकून था, आंखों में नरमी थी और लहजे में वक़ार था। उसने पीछे खड़े अपने नौकर से कहा कि तुम ज़रा यहीं ठहरो और ख़ुद मेरे सामने आ गई। मुझे कहने लगी कि आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने उसे अंदर बुला लिया और माज़रत के अंदाज में कहा कि इस घर में आपकी खातिर मदारत के लिए कुछ नहीं है।
اس نے نرمی سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اور میری بڑی بیٹی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ جا کر کچھ کھانے کی چیزیں لے آؤ، اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی، سب مل کر کھائیں گے۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے کہ کون ہے یہ عورت جو یوں بنا کسی غرض کے کھانا کھلانا چاہتی ہے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ پہلے بچوں کو کھانا کھلا دیجئے، بیچارے شکل سے ہی بھوکے لگ رہے ہیں۔ میرا بیٹا بازار گیا اور تھوڑی دیر بعد پکوڑے، سموسے، نان، چنے، روٹی، ٹکی اور بسکٹ لے کر واپس آیا۔ سب بچے ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں ان کو کھاتے ہوئے دیکھتی رہی تو جیسے میرے اندر کی ماں کو تھوڑا سکون ملا اور مجھے اس عورت کی نیت پہ یقین سا ہونے لگا۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں تک کیسے آئی ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں پر کوئی مجبور عورت رہتی ہے جس کے بہت سارے بچے ہوں؟ میں نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، میرے پاس دولت ہے، بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ میں ایک بڑے علاقے میں رہتی ہوں جہاں صرف امیر لوگ بستے ہیں۔ میرا بنگلہ نمبر 48 ہے، اس علاقے میں جہاں ہر چیز ہے مگر خالی پن کا علاج نہیں ہے۔ اور پھر اس نے وہ بات کہی جس نے میری روح کو جھنجھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے آپ کے کچھ بچے لینا چاہتی ہوں۔ میں خریدنے کا لفظ استعمال نہیں کروں گی کیونکہ بچے خریدنے کی چیز نہیں ہوتے، لیکن بدلے میں آپ مجھ سے جو مانگے گی میں دینے کو تیار ہوں۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے بچوں کی طرف دیکھا، ان کے ہاتھ میں کھانے کا سامان تھا، چہروں پر تھوڑی سی رونق، لیکن دل میں ایک سوال تھا، اگر یہ عورت چلی گئی تو اگلے دن کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے اچھے ماحول میں رہیں، اور اگر وہ خود وہ ماحول نہ دے سکے تو پھر کسی ایسے کے حوالے کرنا بہتر ہوتا ہے جو ان کو وہ سب دے سکے جو ایک ماں چاہتی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کے بچوں کو تعلیم دوں گی، ان کو بہترین ماحول دوں گی، ان کی پرورش ایسے کروں گی جیسے اپنی اولاد کی کروں گی، مجھے بھی سہارا مل جائے گا اور ان کو بھی۔ میں خاموش ہو گئی، کچھ بول نہ سکی۔ اس نے کہا کہ آپ سوچ لیں، میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ یہیں بیٹھیں، اور میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میرے شوہر کی تصویر دیوار پہ لگی تھی، میں نے اسے اتارا اور ہاتھ میں لے کر زمین پہ بیٹھ گئی اور اس تصویر سے وہ سب کہنے لگی جو میرے دل میں تھا۔ تم تو چلے گئے ہو مجھے اکیلا چھوڑ کے، تمہیں کیا معلوم کہ ان بچوں کی بھوک کیسے ہوتی ہے؟ مجھے کوئی ہنر نہیں سکھایا گیا، نہ پڑھائی نہ لکھائی، مجھے تو گھر سنبھالنا بھی نہیں آتا، لیکن اب کیا کروں؟ کیا یہ فیصلہ درست ہوگا؟ کیا میں ماں کہلانے کے لائق رہوں گی یا خود غرضی کی مورت بن جاؤں گی؟ کیا یہ گناہ ہوگا یا قربانی؟ میں نے آنسو پونچھے اور خود کو مضبوط کیا اور باہر آئی۔ عورت اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے میرے اندر کے طوفان کا انتظار کر رہی ہو۔ میں اس کے پاس گئی اور کپکپاتی آواز میں کہا کہ آپ کو کتنے بچے چاہیے؟ میری روح چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ، کچھ نہ دو۔ کسی ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلنا سب سے بڑی اذیت ہے، مگر بچوں کو بھوکے دیکھ کر کوئی اور راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں ماں ہونے کے ناطے فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میرے ہونٹ ہل رہے تھے لیکن دل کسی ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح کرچیاں بکھیر رہا تھا۔ میں خاموش ہو گئی اور وہ لمحہ مجھے عمر بھر کے لیے خاموش کر گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے 3 بچوں کی ضرورت ہے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بھروسہ نہیں تو کسی سے بھی میرے بارے میں پوچھ سکتی ہو، بچوں سے ملنے بھی آ سکتی ہو، لیکن زیادہ بار نہ آنا اچھا ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے پاس واپس جانے کی ضد کریں۔ میں نے سر ہلا کر کہا جی سمجھ گئی ہوں۔ میں نے 3 بچوں کو بلایا، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا، انہیں پیار کیا اور روتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہیں بہت اچھی جگہ لے کر جائیں گی، تمہیں اچھا کھلائیں گی، تمہیں پڑھائیں گی اور ماں کی طرح پیار بھی کریں گی۔ بچوں کے چہروں پہ بھی تھوڑا سا خوف اور تھوڑا سا تجسس تھا۔ وہ پہلی بار کسی اجنبی کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پہ بھوک کی تھکن اور محرومیوں کی جھلک اتنی گہری تھی کہ شاید وہ بھی محسوس کر چکے تھے کہ شاید یہ راستہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اس عورت نے میرے ہاتھ پہ ایک لفافہ رکھا اور کہا کہ یہ رکھ لو۔ میں نے جیسے ہی لفافہ کھولا تو حیران رہ گئی۔
اس میں نوٹ ہی نوٹ تھے، لاکھوں روپے گنے نہیں تھے، لیکن اندازہ تھا کم از کم 7-8 لاکھ تو ہوں گے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پیسے اٹھا لیے اور اسے دے کر کہا کہ میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس نے کہا کہ احسان کا لفظ مت کہو، تم نے بھی تو مجھے اولاد جیسا پیار دیا ہے۔ میں نے بچوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو دل جیسے ہولنے لگا، ایک ایک قدم ان کا میرے دل کو چیرتا جا رہا تھا، جیسے کلیجے سے گوشت کے لوتھڑے کاٹ کر کوئی لے جا رہا ہو۔ لیکن دل بے بس تھا، میں صرف ان 3 بچوں کی ماں نہیں تھی، میرے پاس اور بھی بچے تھے جنہیں میں بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی، جنہیں میں روز ان کے سوالیہ چہروں کے ساتھ چپ کروا کر سلا دیا کرتی تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر انہیں جانے دیا اور وہ عورت چلی گئی اور جاتے ہوئے اپنا شناختی کارڈ میرے پاس رکھوا گئی، اور اگر کبھی دل میں شک آ جائے تو میرے پتے پہ آ کر بچوں سے مل سکتی ہو۔ میں نے وہ کارڈ اپنے بکسے میں رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ اب ان پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ اگلے دن میں نے بچوں کے لیے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں خریدی، گوشت، آٹا، گھی، چینی، دالیں، سب کچھ خریدا، اور پہلی بار میرے بچے سیر ہو کر کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے پہلی بار انہیں سکون سے سوتے دیکھا، تب مجھے لگا کہ شاید میں نے جو کیا وہ اتنا غلط نہیں کیا۔ اگلے چند دنوں میں میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس سے مستقل آمدنی ہو۔ میں نے سوچا کہ دودھ دہی کا کام شروع کروں، کیونکہ بچپن سے ماں کو دیکھتی آئی تھی کہ وہ کیسے دودھ گرم کرتی تھی، کیسے دہی جماتی تھی، کیسے مکھن نکالتی تھی، وہ سب مجھے یاد تھا۔ میں نے ایک ریفریجریٹر خریدا، کچھ برتن خریدے اور گھر کے اگلے کمرے کو صاف کر کے اس میں دکان بنا لی۔ یہ کمرہ سڑک سے جڑا ہوا تھا اور محلے میں کوئی بھی ایسی دکان نہیں تھی، سب لوگ دودھ دہی لینے کے لیے مین بازار جاتے تھے، جو یہاں سے خاصا دور تھا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کام شروع کیا، اور پہلے دن جب 2-3 محلے دار آئے اور خریداری کی تو دل کو تسلی ہوئی۔ اگلے دن تھوڑے اور لوگ آئے اور ہفتے بھر میں اتنا رش ہونے لگا کہ میں اکیلی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنی ایک ہمسائی جو بے روزگار تھی اسے ساتھ لگا لیا، اس کے چہرے پہ بھی خوشی تھی کہ اب وہ کچھ کما سکے گی۔ پھر کچھ دن بعد ایک اور عورت آ گئی جو بیوہ تھی اور اس کے 3 بچے تھے، میں نے اسے بھی ساتھ رکھ لیا۔ ہم تینوں مل کے کام کرنے لگے، صبح سویرے دودھ لاتی، دہی جمانے کے لیے برتن سجاتی اور دوپہر کو مکھن نکالتی، شام کو صفائی کرتی۔ دکان چلتی جا رہی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سی روشنی اترنے لگی تھی کہ اب میں مانگنے والی عورت نہیں رہی، اب میں کسی کو جواب دینے کے قابل ہوں، اور اب میں اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھلا سکتی ہوں، اب میں کسی کی محتاج نہیں ہوں۔ دن گزرتے گئے، دکان کی آمدنی بڑھنے لگی تو میں نے اپنے باقی بچوں کو قریبی اسکول میں داخل کروا دیا، کیونکہ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جو میرے بچوں کو اس زندگی سے نکال کر عزت کی راہ پر لے جائے گا۔ میں نے ان کے لیے یونیفارم خریدا، بستے لیے، کتابیں لی، اور جب وہ یونیفارم پہن کر پہلی بار اسکول گئے تو مجھے لگا کہ جیسے میری دعائیں رنگ لا رہی ہیں۔ گھر میں بھی تھوڑی تھوڑی بہتری آنے لگی تھی، پرانے کپڑے بدلنے لگے تھے، کچھ برتن نئے آ گئے تھے، چھت سے جو پانی ٹپکتا تھا تو وہ بھی ٹھیک کروا لیا تھا، پنکھا خریدا تاکہ بچوں کو گرمی میں پریشانی نہ ہو، کچھ دن بعد فریج بھی لیا تاکہ دودھ خراب نہ ہو۔ زندگی جیسے واپس آ رہی تھی، میں اب گھر کے ہر کونے کو سنوارنے لگی تھی، جو کچھ بھی کماتی اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیتی تاکہ کسی دن کوئی ضرورت پڑے تو پھر کسی اور امتحان سے نہ گزرنا پڑے۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا، ہر مہینے آمدنی میں اضافہ ہونے لگا، کبھی کوئی شادی بیاہ کا آرڈر مل جاتا، کبھی کوئی محلے دار کہہ دیتا کہ دہی بہترین ہے، میرے رشتہ دار آ رہے ہیں، ذرا زیادہ دینا۔ میں دل لگا کے کام کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے حوصلہ دیا، موقع دیا اور وہ عورت بھیجی جس نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی۔ کبھی کبھی دل میں بچوں کا خیال آتا جنہیں میں نے دے دیا تھا تو آنکھیں بھر آتی تھی، لیکن پھر باقی بچوں کو دیکھ کر خود کو سمجھا لیتی تھی کہ وہ بھی تو میرے ہی بچے ہیں، اگر انہیں کسی دن بھوکا سلانا پڑا تو کیا وہ انصاف ہوتا؟ یہ سب سوچتے ہوئے میں کبھی کبھی اس عورت کی دی ہوئی تصویر دیکھ لیتی جو اس نے جاتے ہوئے دی تھی، بچوں کے ساتھ کھنچوائی تھی تاکہ اگر دل میں یاد آئے تو دیکھ لیا کرنا۔
وہ تصویر میرے دل کا سہارا بن گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی ممتا کی تسلی کر لیا کرتی تھی اور پھر دل لگا کر کام میں جٹ جاتی، کیونکہ اب میرے خواب بھی بڑے تھے اور حوصلے بھی مضبوط تھے۔ جس دن میری بیٹی کی سالگرہ تھی، دل جیسے سینے میں تڑپنے لگا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آ رہا تھا، جو رخصت ہوتے وقت بار بار پلٹ کر مجھے دیکھتی تھی، چھوٹے چھوٹے قدموں سے میرے پاس بھاگ کر آئی تھی اور میرے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ تب اس عورت نے اسے پیار سے بلایا اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا، بس ایک بار فون پر بات ہوئی تھی، وہ بھی بہت مختصر اور رسمی سی بات تھی۔ مجھے ہر دن اس کی کمی محسوس ہوتی تھی، مگر اس دن کچھ زیادہ ہی دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے بہت دن ضبط کیا تھا، مگر آج ضبط کا بندھن کمزور ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج اسے دیکھ ہی لوں، آخر وہ میری بیٹی ہے۔ میں کیسے برداشت کروں کہ اس کی سالگرہ ہو اور میں نہ دیکھ سکوں۔ میں نے دل کڑا کیا اور فیصلہ کیا کہ اسے ملنے جاؤں گی۔ اب تک اس عورت نے میرا اعتماد نہیں توڑا تھا۔ بچوں کی حالت بہتر تھی اور میں جانتی تھی کہ وہ ان کا خیال رکھ رہی ہے، مگر ماں کا دل تو بہرحال ماں کا دل ہوتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اولاد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ میں نے بچوں کے لیے کچھ کپڑے، کھلونے اور تھوڑی سی مٹھائی خریدی اور اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ لیا، جو اب اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ میرا شوہر یا بھائی ہے۔ حالانکہ عمر کے لحاظ سے وہ ابھی صرف 12 برس کا تھا، مگر جسمانی لحاظ سے بہت تندرست اور سمجھدار تھا۔ میں نے دکان کی ذمہ داری بھی اسی کو دی ہوئی تھی اور وہ دودھ دہی تولتا بھی تھا اور گاہکوں سے بات چیت بھی کر لیتا تھا۔ اس کی چال ڈھال میں اعتماد تھا اور لوگوں کو اس پر اعتماد بھی آ گیا تھا۔ وہ اپنے والد کی طرح سنجیدہ اور بردبان بن چکا تھا۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور اس عورت کے دیے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے بچے مجھے پہچانیں گے یا نہیں، کہیں ناراض تو نہیں ہوں گے، یا پھر ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھ کر واپس جانے کی ضد کریں۔ مجھے اس عورت کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ وہ زیادہ بار نہ آؤ تاکہ بچے ضد نہ کریں، مگر دل کی حالت یہ تھی کہ ایک پل کی جدائی بھی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ ہم اس بڑے سے علاقے میں داخل ہوئے جہاں بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں، صاف ستھری سڑکیں اور چاروں طرف ہریالی تھی۔ مجھے اپنے کچے گھر کی حالت یاد آ گئی، جہاں بارش میں چھت ٹپکتی تھی اور گرمیوں میں ہوا رک جاتی تھی۔ وہاں نہ پنکھا تھا نہ اے سی، یہاں ہر گھر میں سہولتوں کی بھرمار تھی۔ ہمیں اس بنگلے پر پہنچنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ گیٹ پر گارڈ بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں فلاں نام کی میڈم کا گھر ہے، تو اس نے اثبات میں سر ہلایا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ میں ان کی جاننے والی ہوں اور اندر جانا چاہتی ہوں۔ وہ اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا کہ آپ اندر جا سکتی ہیں۔ میرے قدم جیسے من کے ہو چکے تھے، ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ اندر داخل ہوئی تو سامنے خوبصورت سا لان تھا۔ اس بنگلے کے باہر ایک وسیع و عریض لان تھا، جس کی گھاس تراشی ہوئی تھی اور کونے کونے میں مختلف پھولوں کے گملے رکھے ہوئے تھے، لیکن میری نظر ایک ہی جگہ پر ٹھہر گئی تھی، جہاں ایک 10 یا 11 سال کا لڑکا سر پر کپڑا باندھے ہاتھ میں پائپ پکڑے پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، لیکن تھکن اور مایوسی کی پرچھائیاں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ میرا بیٹا تھا، جس کو میں نے ایک اچھے مستقبل کی امید میں یہاں چھوڑا تھا، اور وہ بھی مجھے دیکھتے ہی اپنا پائپ پھینک کر میری طرف دوڑا اور گلے لگ کر زاروں کی طرح رونے لگا، کہنے لگا، امی، آپ نے ہمیں کیوں بیچ دیا؟ دیکھیں ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ میرا دل کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے اسے زور سے سینے سے لگایا اور لرزتی آواز میں پوچھا کہ تمہاری بہنیں کہاں ہیں؟ وہ ڈر کے مارے میری طرف دیکھنے لگا، پھر خاموشی سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ وہیں بٹھایا اور کہا کہ یہیں رہو، میں ابھی آتی ہوں۔ میرے قدم جیسے زمین سے چمٹ گئے تھے، دل دھک دھک کر رہا تھا، ذہن میں ہزاروں وسوسے گردش کر رہے تھے۔ میں نے اس بنگلے کے دروازے کو آہستگی سے کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی قدم رکھا، طبلے کی تھاپ اور ہارمونیم کی مدھم آوازیں سنائی دی، ساتھ ہی ساتھ گھنگرو کی چھنکار تھی۔ میرے دل نے جیسے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ میں دبے پاؤں اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔
میں نے آہستگی سے پردہ ہٹایا تو جو منظر دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ کمرے کے بیچوں بیچ وہ عورت صوفے پر برجمان تھی اور ایک جانب موسیقی کا استاد طبلے کی تھاپ پر میری دونوں بیٹیوں کو ناچنا سکھا رہا تھا۔ ان کے پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے اور وہ ویسے ہی ناچ رہی تھی جیسے کوئی ماہر رقاصہ ہو۔ مجھے دیکھ کر میری بیٹیاں فوراً رک گئیں اور بھاگ کر میرے گلے لگ گئیں۔ ان کے چہرے خوف سے زرد تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس عورت کو دیکھا جو اب گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، نجمہ پریشان نہ ہو، تیرے بچوں کو ناچ گانے کا بہت شوق ہے، میں تو بس ان کا شوق پورا کر رہی ہوں، انہیں بڑے ڈانس پروگراموں میں چانس دلواؤں گی اور ان کا مستقبل بنے گا۔ میں نے غصے سے کہا، یہ شوق پہلے تو کبھی نہیں تھا، تو میری بیٹیوں کو طواف بنانے کا ارادہ ہے اور میرے بیٹے کو نوکر بنا کر رکھا ہے۔ میری بڑی بیٹی نے روتے ہوئے کہا کہ یہ ہم سے دن رات کام کرواتی ہیں، جھاڑو، برتن، کپڑے، سب کچھ، پھر ڈانس سکھانے آ جاتی ہے اور یہ کہتی ہے تمہیں طواف بنا دوں گی۔ میرے اندر کی ماں ایک زخمی شیرنی بن گئی۔ میں نے ان سب کو بازو سے پکڑا اور کہا، چلو میرے ساتھ، یہ جگہ اب تمہاری نہیں۔ وہ عورت آگے بڑھی اور راستہ روک کر کہنے لگی، تم اتنی آسانی سے ان کو نہیں لے جا سکتی، خریدا ہے میں نے ان کو، تم نے خود دیا ہے پیسے لے کر، اب اگر واپس لوگی تو تمہاری خیر نہیں۔ میں نے کہا، تم کوئی عام عورت نہیں ہو، تم تو انسانوں کی سوداگر ہو، تم جیسی عورتیں معاشرے کا ناسور ہیں، مگر میں اپنی اولاد کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ جیسے ہی میں جانے لگی وہ عورت میری بیٹی کو مجھ سے چھیننے لگی۔ اس کی آنکھوں میں درندگی تھی، وہ جھپٹی اور میری بیٹیوں کو مجھ سے چھیننے لگی جیسے کوئی درندہ شکار پر حملہ کرتا ہے۔ اس کا لہجہ بدل چکا تھا، کہنے لگی، یہ بچے میرے ہیں، میں نے خریدا ہے ان کو تم سے، تم ایسے نہیں لے جا سکتی، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں ایسے ہی جانے دوں گی؟ میرے بچے میری پیٹھ کے پیچھے دبک کے بیٹیوں کی چیخیں نکل رہی تھی اور میرا دل ہلک کو آ گیا تھا، لیکن تبھی باہر سے شور کی آواز آئی اور دروازہ زور سے کھلا اور پولیس اندر داخل ہوئی جیسے کسی فرشتے نے نازل ہو کر میری فریاد سن لی ہو۔ پولیس نے اندر آتے ہی عورت کو دبوچ لیا اور میرے بچوں کو مجھ سے الگ کرنے کی اس کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ پولیس آفیسر نے سختی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ عورت میرے بچوں کو لے گئی تھی یہ وعدہ کر کے کہ ان کی اچھی پرورش کرے گی، لیکن یہاں تو یہ ان سے جبری مشقت لے رہی تھی، ان کو ناچنے گانے کے لیے تیار کر رہی تھی، انہیں بیچنے کی تیاری کر رہی تھی۔ تبھی ایک پولیس اہلکار نے کہا کہ ہمیں پہلے ہی اس کے خلاف شکایت موصول ہو رہی تھی، لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آج ہمیں سب کچھ دیکھنے کو مل گیا ہے۔ میرا بیٹا جو باہر کھڑا سب دیکھ رہا تھا، اسی نے ہوشیاری سے پولیس کو اطلاع دے دی تھی، کیونکہ اس کے دل میں پہلے ہی کھٹک تھی کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ وہ میرے پیچھے نہیں آیا بلکہ سیدھا قریبی تھانے گیا اور وہاں جا کر مدد مانگی اور پولیس کو ساتھ لایا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو شاید آج میری بیٹیوں کا مستقبل تباہ ہو چکا ہوتا، شاید میں انہیں کھو چکی ہوتی۔ پولیس نے اس عورت کو ہتھ کڑی لگا کر گاڑی میں ڈالا اور اس کے باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ جب پولیس نے تفتیش شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ عورت ایک پورے نیٹ ورک کا حصہ تھی جو ایسے ہی معصوم لوگوں سے بچے لے کر انہیں یا تو بیچ دیا کرتی تھی یا جسم فروشی کے لیے تیار کرتی تھی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پولیس افسر نے مجھ سے کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم وقت پر پہنچ گئی، ورنہ یہ بچے تمہیں کبھی واپس نہ ملتے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں وہیں سجدے میں گر گئی، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میرے لبوں پر شکر کا ورد تھا۔ میرے اللہ نے میری جھولی خالی نہیں جانے دی۔ میرے بچے میرے پاس واپس آ گئے، میری بیٹیاں محفوظ رہ گئیں، ان کا پردہ قائم رہا، ان کی معصومیت سلامت رہی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پھر ہم سب وہاں سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں میری بیٹیاں بار بار مجھے دیکھتی رہیں جیسے یقین نہ کر پا رہی ہوں کہ وہ واقعی اپنی ماں کے ساتھ ہیں۔ میرا بیٹا جو پانی دیتے وقت مجھے نظر آیا تھا
وہ بار بار میری گود میں سر رکھتا اور کہتا، امی میں نے آپ کو بہت یاد کیا، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا تھا۔ بہنیں بھی خاموش تھیں مگر ان کی آنکھیں سب کچھ کہہ رہی تھیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو باقی بچے جیسے ہی دروازے پر آئے اور اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا تو ایک کوہرام سا مچ گیا، سب ایک دوسرے سے لپٹ کے رونا شروع ہو گئے۔ میری ایک چھوٹی بیٹی اپنے بھائی کے گلے لگ کر رو پڑی اور بولی، بھائی تم بہت کمزور ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے سب کو اندر لے جا کر بٹھایا، ان کے کپڑے بدلوائے، نہلایا دھلایا اور پھر اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلانے لگی۔ بیٹیاں کہنے لگیں کہ امی ہمیں معلوم ہے آپ مجبور تھیں، آپ نے ہمارے لیے ہی یہ سب کیا، ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آپ ہی ہماری ماں ہیں اور آپ نے جو کیا وہ ہمارے لیے ہی کیا، ہمیں اس عورت سے نفرت ہے جو ہمیں ماں کی محبت سے دور لے گئی۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اب کبھی بھی تم سے جدا نہیں ہوں گی، اب جو ہوگا تمہارے ساتھ ہوگا، تمہیں میری اجازت کے بغیر کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ میں نے ان کو اپنے ہاتھ سے روٹی کھلائی، دودھ دیا، دہی دیا، کیونکہ میرے گھر میں اب دہی اور دودھ کی کمی نہیں تھی۔ میں نے اپنی محنت سے ایک چھوٹا سا کھڑا کیا تھا اور اب وہ بڑھ چکا تھا، اب میرے گھر میں برکت تھی، رزق تھا، پیار تھا، سب کچھ تھا۔ میرے بچے آہستہ آہستہ دوبارہ خوش ہونے لگے تھے، ان کے چہروں پر رونق واپس آ گئی تھی، وہ ہنسنے لگے تھے، کھیلنے لگے تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ محفوظ تھے اور میرے پاس تھے۔ میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اب میرے بچے ہی میری زندگی ہیں، ان کی خوشی ہی میری کامیابی ہے اور ان کی حفاظت ہی میرا فرض ہے۔ اب میں پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنے لگی تھی تاکہ ان کے لیے ایک محفوظ مستقبل بنا سکوں، اور یہ سب ممکن ہوا صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اس کے کرم سے اور میرے بیٹے کی سمجھداری سے، جس نے وقت پر صحیح قدم اٹھایا، ورنہ شاید آج میری گود خالی ہوتی اور میرے خواب بکھر چکے ہوتے۔ یہ دن میری زندگی کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے مجھے اندر سے توڑ بھی دیا اور جوڑ بھی دیا۔ میں نے اپنی اولاد کو گنوانے کے خوف میں اللہ تعالیٰ سے اور بھی قریب ہو گئی، اور اب میرے لیے سب سے بڑا سرمایہ میرے بچے تھے جو میرے پاس تھے، سلامت تھے اور خوش تھے۔ آخر پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ غربت ہی ہے جو انسان میں عجیب و غریب فیصلے کروا دیتی ہے۔ میں نے بھی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بیٹیوں کو ایک ایسے راستے پر چھوڑا جس کی طرف کوئی ماں سوچ کر بھی کانپ جائے گی۔ میرا ضمیر ہر لمحہ مجھے کچوکے دیتا رہا، لیکن میں اس وقت بے بس تھی۔ گھر میں فاقے تھے، چھت ٹپکتی تھی، بچے بلکتے تھے اور سامنے وہ عورت تھی جو جھوٹے وعدوں کے ساتھ میرے بچوں کو خوشحال مستقبل کا خواب دکھا رہی تھی۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر وہ فیصلہ کیا جو آج بھی مجھے اندر سے چیر کر رکھ دیتا ہے، مگر میری رب کی ذات نے مجھے اس اندھیرے سے نکالا، میری فریاد سن لی اور میرے بچے مجھے واپس مل گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں لالچ کے کئی چہرے دیکھے، ان میں سب سے خطرناک وہ چہرہ تھا جو مسکراہٹ کے ساتھ میری بیٹیوں کو خریدنے آئی تھی، جو کہتی تھی کہ وہ ان کو ماں بن کے پالے گی اور دراصل ان کے ساتھ ظلم کرنے جا رہی تھی۔ وہ عورت ایک بھیڑیے کی طرح معصوم چہرے کو نگل جانا چاہتی تھی اور میں اسی بھیڑیے کو ہاتھوں میں اپنی بچیاں تھما آئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں نے پلٹ کر اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگایا، ان کے آنسو پونچھے اور ان کی ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ کو واپس لانے کے لیے دن رات ایک کیا، اور جب وہ سب بہن بھائی گھر واپس آئے تو میرے گھر میں جیسے بہار لوٹ آئی۔ میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا پلایا، میں نے ان کے لیے نیا راستہ چنا، ان کے لیے اسکول میں داخلے کروائے، اور اب میری ساری توجہ ان کے تعلیم اور تربیت پر ہے۔ اب ہر رات اپنے مرحوم شوہر کی تصویر کے سامنے بیٹھتی ہوں، اسے یہ تسلی دیتی ہوں کہ میں نے تمہاری اولاد کا پیار سنبھال کر رکھا ہے، ان کو کبھی یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیا، نہ کسی غیر کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے، میں نے ان کے رزق کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اب میرے گھر میں فاقے نہیں ہوتے، دودھ دہی بھی موجود ہوتا ہے اور بچوں کے چہرے بھی کھلے کھلے لگتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں اور آنکھوں میں خواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بس ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ میرے بچے پڑھائی میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ ان کے کافی قیمتی سال ضائع ہو چکے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اب وہ سب کچھ حاصل کریں گے جو ان کا حق ہے۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی نہیں، لاکھوں ماں باپ کی کہانی ہے جو غربت اور بے بسی اور لالچ کے ہاتھوں ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جن کے نتائج ساری عمر بھگتنا پڑتے ہیں۔ غربت انسان کو جھکا تو سکتی ہے لیکن توڑ نہیں سکتی۔ اگر انسان کے اندر یقین ہو، ہمت ہو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو
ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کبھی بھی اپنے بچوں سے بڑا کوئی سودا نہیں ہوتا، اور نہ ہی دنیا کی کوئی سہولت ان کی حفاظت سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔ لالچ کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، اور وقتی سکون بہت بڑی آزمائش بن سکتا ہے۔ اگر زندگی میں اندھیرے آ بھی جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ اندھیری رات کے بعد سویرا ضرور ہوتا ہے۔ ہر ماں باپ سے گزارش ہے کہ بچوں کی تربیت کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں۔ کسی جھوٹے سہانے خواب کے پیچھے اپنی اولاد کو نہ دھکیلیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، جس نے منہ دیا ہے وہ نوالا بھی دے گا، بس تھوڑا صبر اور کوشش ضروری ہے۔ ماں کی دعا، بچے کا یقین اور اللہ تعالیٰ کا کرم بھی مصیبت کو پل میں دور کر سکتا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعہ سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔